अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सितमगर की सितमगरी अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 13। बिया सोफ़े पर चिमटती, सोफ़े में ही खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कहराम ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले उसे घूर रहा था। प्लीज़ मुझे घर ले जाएं। बिया ने उससे इल्तिजा की तो कहराम ने सर दाएं बाएं हिलाया। तुम आज यहाँ से तब जाओगी जब तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाएगी। मैं ज़रा पहले चची से बात कर लूँ कि तुम मेरे साथ हो। उसने कहकर अपना फ़ोन निकाला, चची का नंबर डायल किया और कॉल मिलाने से पहले उसने बिया को करख्तगी से घूरा। अगर मुझे तुम्हारी सांस की भी आवाज़ आ गई तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा दूंगा। बिया ने बेसाख्ता अपने गले को थाम लिया। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लहरों की तरह हलकोरे ले रहे थे। कहराम को उस पर तरस तो आ रहा था, लेकिन वो उस पर कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो इस वक्त इस लड़की के सामने नर्म पड़े और फिर ये लड़की दोबारा कोई ऐसी हरकत करे। वो आज ही बिया को इतना डरा देगा कि बिया दोबारा ये सब करने का सोचेगी भी नहीं। उसने कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। दूसरी ही बेल पर चची ने कॉल उठा ली थी। हाँ कहराम बोलो। उन्होंने छूटते ही कहा तो कहराम ने गहरा सांस लिया। चची बिया स्कूल गई थी ना? उन्होंने दूसरी जानिब से हंकारा भरा। हाँ, उसे अपना कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेना था। कहराम ने हूँ कहकर मजीद कहा, वो मेरे साथ है चची। मैं सुबह उसी तरफ से गुजर रहा था तो मुझे बिया रास्ते में मिल गई थी। मैं उसके सारे काम क्लियर करवा कर उसे घर छोड़ दूंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। चची बेसाख्ता खुश हो गई। बिया तुम्हारे साथ है? चलो ये तो अच्छी बात है। मुझे तो फिक्र ही हो रही थी। तुम तो जानते हो वो बेवकूफ़ सी है, पता नहीं कैसे सब करती। मैं तो कह रही थी कि उसके अब्बू को कॉल कर देती हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। चलो तुम्हारे साथ है तो मेरी तो फिक्र ही ख़त्म हो गई। कहराम को चची के भोलपन पे प्यार आया और साथ ही उसने दोबारा बिया को घूरा, जिसने चादर को सर से आगे की तरफ खींच लिया था। वो यूं बैठी थी जैसे कहराम से पर्दा कर रही हो। अपने हाथों तक को उसने चादर में छुपा लिया था। अगर उसका बस चलता तो वो हैरी पॉटर के गायब होने वाले लिबादे की तरह चादर को अपने गिर्द लपेटती और कहराम की आंखों से गायब हो जाती। लेकिन वो बेबस थी। उसने चची को तसल्ली कराने के बाद कॉल बंद कर दी। फिर वो दोबारा बिया के सामने आया। इस चादर को अपने चेहरे से हटाओ। बिया ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली। कहराम के लबो लहजे में सख्ती आई। मैं कह रहा हूँ इसको हटाओ। मुझे तुम्हारा मुंह देखना है। मैं देखना चाहता हूँ उस लड़की को जिसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो सारे घर वालों को चकमा देकर भागने का सोच रही थी। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही थी? वो जितनी शिद्दत से गुस्सा करना चाहता था उतनी शिद्दत से कर नहीं पा रहा था। वक्त के साथ साथ उसके लहजे में नरमी आ रही थी। अगर आज मैं वक्त पर ना पहुंचता तो तुम तो किसी भी बस में बैठकर निकल जाती। तुमने सोचा है तुम्हारे बाद चचा और चची का क्या होता? बिया ने आहिस्ता से चादर को अपने सर से पीछे किया। रो रो कर सुर्ख हुई आंखों से कहराम को देखा और गोया हुई। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आप सबको इनकार कर दें तो फिर मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगी। कहराम का दिल किया वो इस लड़की की जुर्रत पर तालियां बजाए। यानी अभी भी ये लड़की बैठकर उससे हिसाब किताब कर रही थी। उसके सारे गुस्से को एक तरफ करते हुए वो उससे सौदाबाजी कर रही थी कि कहराम अगर ये करेगा तो फिर ये नहीं करेगी। कहराम की आंखों में दाद सिमट आई। तुम्हें पता है बिया, मैंने अब कुछ सोचा है। वो कदम कदम चलता बिया के करीब आया। उसने चेहरा झुकाकर अपने बिल्कुल सामने कपकपाती लड़की को देखा, जो उसके करीब आते ही दोबारा चेहरे को झुकाकर बैठ गई थी। उंगलियों को वो इतनी बेदर्दी से मरोड़ रही थी कि कहराम को डर था कि कहीं कोई उंगली तोड़ ना बैठे। लेकिन उसने अपने दिल में आने वाले
اس خیال کو جھٹکا کہ وہ بیا کا ہاتھ پکڑے اور اپنی بات جاری رکھی۔ میں اب تک سب کو منع کرتا آ رہا تھا کہ میں بیا سے شادی نہیں کروں گا، لیکن اب میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ تم نے جو سمجھنا ہے تم سمجھ لو، لیکن اب میں تم سے شادی کر کے رہوں گا، اور بابا سائیں آج ہی تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں گے، اور اگر تم نے منع کیا نا تب بھی میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ بیا اس کی بات پر ششدر رہ گئی، اسے سنبھلنے میں وقت لگا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، وہ چلانا چاہتی تھی لیکن چلا نہ سکی۔ کہرام نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم پیار سے نہیں مانو گی۔ بیا نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ کچھ بھی کر لیں میں نہیں مانوں گی۔ کہرام سر کو جنبش دیتے ہوئے لاؤنج سے آگے بڑھ کر کچن کی جانب گیا، اور جب وہ واپس آیا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چھرا تھا جسے دیکھ کر بیا کے ہوش ہی اڑ گئے۔ کہرام نے وہ بڑا خطرناک سا چاقو لا کر ٹیبل پر رکھا۔ تم شادی کے لیے نہیں مانو گی تو آج میں تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نہر میں بہا دوں گا، کیونکہ تم اب اعتبار کھو چکی ہو۔ یا تو تم مجھ سے شادی کرو گی یا تو تم آج مرو گی میرے ہاتھ سے۔ تمہیں یہاں سے جانے تو میں بھی نہیں دوں گا۔ تمہارا کیا بھروسہ کہ تم پھر بھاگ کھڑی ہو؟ بیا کی نگاہیں اس چاقو پر جمی تھیں جو ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹکا ہوا تھا۔ کہرام اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اندر ہی اندر محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اس بڑے سے چاقو کو اٹھایا، اپنے ٹراؤزر کی جیب سے رومال کو نکال کر وہ اس کو صاف کرنے لگا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی دھوپ جب چاقو پر پڑتی تو اس سے چمکار نکل کر بیا کے چہرے پر پڑتی۔ بیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بے ساختہ آنکھوں کو بند کیا۔ پھر اگلے ہی پل زور زور سے رونے کا تھا۔ وہ اتنی زور زور سے رونے لگی کہ کہرام ایک پل کے لیے گھبرا گیا، اور بیا فرش پر بیٹھ کر رو رو کر کہرام سے کہہ رہی تھی، میرا گلا مت کاٹیے گا، میں مرنا نہیں چاہتی، میں اب گھر سے نہیں بھاگوں گی، میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں۔ کہرام نے سر ہلایا۔ مجھے اس بات کا بھی جواب دو کہ اگر آج ہم تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے تو کیا تم انکار کرو گی؟ کیا تم اب بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہو گی؟ اس کے سوال پر بیا، جس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اسے بس ایک ہی جواب یاد آیا، میں کہہ رہی ہوں نا، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، آپ کر لیں مجھ سے شادی، لیکن میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، میں آپ سے بہت ساری نفرت کرنے لگی ہوں، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ کہرام کو اس کی بات سے تکلیف تو ہوئی لیکن وہ چپ رہا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسکرین سامنے کی تو امی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی لیکن کال دوبارہ آنے لگی۔ وہ جانتا تھا امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے جیسے ہی کال اٹھا کر فون کان سے لگایا اور کہا، جی امی۔ تو بیا جو فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی جلدی سے اٹھی اور کہرام کے قریب آئی۔ اس کے بازو کو پوری قوت سے پکڑ کر اس نے موبائل کو اپنی طرف کیا اور آنسوؤں سے بھیگی آواز میں ڈرے سہمے لہجے سے بولی، تائی امی مجھے بچا لے، شاہ میری گردن کاٹ دیں گے، پلیز مجھے یہاں آ کر بچا لیں، یہ بہت غصے میں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہر میں دھکا دے دیں گے، تائی امی پلیز مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتی، میں ساری باتیں مانوں گی، میں اب گھر چھوڑ کر بھاگوں گی بھی نہیں، میں آپ سب سے وعدہ کر رہی ہوں، بس مجھے شاہ سے بچا لیں۔ تائی امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاہ سے، میرا دل پھٹ جائے گا، پلیز آپ یہاں آ جائیں، یہ مجھے فارم ہاؤس میں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ کہرام نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بیا پھڑ پھڑانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کہرام کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ ہیلو بیا؟ سعدیہ بیگم دھک سے رہ گئی۔ ان کی آواز میں پریشانی گھل گئی۔ انہوں نے بیا کو پکارا جو کہرام کے حصار میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کہرام کا ہاتھ جو اس کے لبوں پر تھا اس کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہرام تم کیا کر رہے ہو بچی کے ساتھ؟ کہرام نے فون کان سے لگایا۔ امی کچھ بھی نہیں کر رہا، اسے بس ڈرا رہا تھا۔ بیا نے سر نفی میں ہلایا۔
وہ اپنی پوری جان لگا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے لبوں کو آزاد کر کے فوراً سے کہا، نہیں، یہ مجھے مار دیں گے یہاں پر، یہ میری لاش کو یہیں دفنا کے چلے جائیں گے، میں پھر آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں ملوں گی، میرے امی ابو روئیں گے، آپ پلیز مجھے یہاں آ کر بچا لیں، میں آپ لوگوں کی ساری باتیں مانوں گی۔ کہرام نے دوبارہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا، ساتھ ہی اسے گھورا، دانت کچکچائے، اور سعدیہ بیگم دوسری جانب سے بولی، کہرام کیوں میرا دل بند کر رہے ہو؟ بتاؤ تم اسے کہاں لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں ابھی آ رہی ہوں، کیوں ڈرا رہے ہو تم بچی کو؟ کہرام نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کر رہی تھی؟ سعدیہ بیگم نے دوسری جانب سے برہمی سے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ جاننے کا فی الحال کہ یہ کیا کر رہی تھی، مجھے بس اس بات میں دلچسپی ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کیوں اس کی جان لینے کے در پہ ہو، کتنی بری طرح رو رہی ہے بچی، میں ابھی آ رہی ہوں، تم اسے اب نہیں ڈراؤ گے، میری بات سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ ان کے سخت لہجے میں کہنے پر کہرام نے بیا کو چھوڑ دیا۔ بیا نے جلدی سے کہرام کے ہاتھ کو پکڑا، اس کے ہاتھ سے فون کو چھینتی وہ کان سے لگا کر لاؤنج کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تائی امی، آپ آ رہی ہیں نا؟ مجھے یہاں اکیلے بہت ڈر لگ رہا ہے، شاہ کے ہاتھ میں چاقو ہے، وہ بہت بڑا چاقو ہے تائی امی، یہ مجھے یہیں پر مار کر دفنا دیں گے، تائی امی مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ تائی امی نے فوراً کہا، بیا میری بچی، میں آ رہی ہوں، میری اچھی بیٹی، بس چپ ہو جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں بس ابھی آ رہی ہوں، تمہیں شاہ بس ڈرا رہا تھا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم میرے اچھے بیٹے کی طرح جاؤ، پانی پیو، میرا تو دل بیٹھ رہا ہے، میں بس ابھی آ رہی ہوں اپنی بیٹی کے پاس، انہوں نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ بیا نے چور نگاہوں سے کہرام کی جانب دیکھا جو وہیں صوفے کے پاس کھڑا تھا، اب وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھا، اس کی نگاہیں بیا کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ یہاں آ کر بیٹھو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بیا نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ کہرام نے کچھ نہیں کہا، بس اسے گھورتا رہا تو بیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چپ کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہرام سامنے رکھی میز پر بیٹھ گیا تھا، وہ بیا کو مسلسل دیکھ رہا تھا، اس کا رو رو کر حال برا ہو گیا تھا، آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی سرخ پڑ گئی تھی۔ اتنی دیر سے جس ہمدردی اور محبت کو وہ اپنے دل میں دھکیل کر غصے کو آگے لے کر آ رہا تھا، وہ ہمدردی اور محبت اس کے پورے وجود پر غالب آ گئی۔ دل بغاوت پر اتر آیا تھا، دل کے جانب والا حصہ بیا کی فکر میں ٹوٹنے لگا، تو وہ چاقو کو اٹھا کر کچن میں چلا گیا۔ بیا خوف سے کچن کے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ اب نہ جانے شاہ وہاں سے کیا اٹھا لائے گا جس سے وہ بیا کی گردن کاٹے یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، اس نے وہ بیا کی طرف کیا تو بیا نے ڈرتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا، مجھے پیاس نہیں لگ رہی، جبکہ اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ پانی کو دیکھتے ہی اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہرام نے اس پانی میں زہر ملا دیا ہو، یا پھر اس میں نیند کی دوائی ہو جسے بیا پیتے ہی بے ہوش ہو جائے، اور پھر کہرام آرام سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے اور تائی امی کے آنے سے پہلے اسے لان کے مختلف حصوں میں دبا دے۔ اس کے گھر والوں کو تو پوری زندگی لگ جائے گی اسے ڈھونڈنے میں۔ کہرام جیسے اس کی سوچیں پڑھ رہا تھا، اس پانی میں کچھ بھی نہیں ملا ہوا، بیا پی لو۔ اس کا لہجہ دو طرح کے تاثر لیے ہوئے تھا، ایک تاثر فکر مندی کا تھا اور دوسرا سنجیدگی کا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ بیا اب اس سے مزید نہ ڈرے، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ بیا خاموشی سے اس کی بات مان لے، لیکن بیا ماننے کو تیار نہیں تھی کہ پانی میں کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے کہرام نے اس پانی میں سے دو گھونٹ پیے، پھر بیا کو کہا، کیا میں مر گیا؟ نہیں مرا نا، اور نہ ہی میں بے ہوش ہوا، پی لو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اب کی بار ڈانٹنے جیسے انداز میں کہا تو بیا نے جلدی سے گلاس تھاما اور گٹا گٹ پانی اپنے حلق میں اتار لیا۔ کہرام جان گیا کہ اسے اور پیاس لگ رہی ہے، وہ اٹھا اور ایک اور گلاس پانی کا لے آیا۔ بیا نے وہ بھی جلدی سے پی لیا، پھر وہ دوبارہ سے رونے بیٹھ گئی۔
کہرام اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی، یا بیا کی سسکیاں تھیں جو کہرام سن رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ اب وہ بیا کو پیار سے سمجھائے، لیکن اس نے اپنے خیال کی تردید کی۔ ابھی میں اس لڑکی سے کسی طرح کی بھی محبت نہیں جتاؤں گا۔ یہ میری محبت ہی ہے جس نے اسے اتنے حوصلے دیے کہ یہ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اب میں اسے نرمی نہیں جتاؤں گا۔ وہ اپنی سوچوں سے خود ہی لڑ رہا تھا کہ راہداری سے تیز تیز قدموں کی آواز آئی۔ پھر تائی امی نے بیا کو پکارا تو بیا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے بھاگ کر تائی امی کے سینے لگ گئی۔ تائی امی مجھے گھر لے جائیں، یہ مجھے جان سے مار دیں گے، یہ ابھی چھرا اندر رکھ کر آئے ہیں۔ تائی امی میں مر جاؤں گی، تائی امی یہ مجھے مار دیں گے، میں اس لیے ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ شادی کے بعد مجھے مار دیں گے۔ یہ پہلے جیسے نہیں رہے تائی امی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ تائی امی کے آتے ہی ان کے بیٹے کی شکایتیں لگانے لگ گئی تھی۔ تائی امی نے بیا کو شدت سے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بولی، بس بس بیا بس، میں آ گئی ہوں نا، کہرام صرف تمہیں ڈرا رہا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے افسوس سے کہرام کو دیکھا۔ مجھے کہرام تم سے یہ امید نہیں تھی، تم بچی کے ساتھ بچے بن گئے۔ کہرام نے ان کی بات پر صفائی دینے کی کوشش کی۔ امی یہ گھر سے بھاگ رہی تھی، اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو ہم اس وقت بیا کو ڈھونڈ رہے ہوتے۔ اسے تو ملتان کے راستوں کا ٹھیک سے نہیں پتا، اور یہ شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تائی امی نے ہاتھ کے اشارے سے کہرام کو چپ کرایا۔ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے وہ بولی، جیسا رویہ تم اس کے ساتھ اپنا رہے ہو نا، اس طرح تو اسے ایسے ہی خیالات آئیں گے۔ اس کی حالت دیکھو، اگر یہ 2 منٹ اور تمہارے ساتھ رہتی تو یہ تو مر ہی جاتی۔ تم کیا چاہ رہے تھے کہ یہ مر جائے؟ شاہ کی آنکھوں میں دکھ سمٹ آیا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ مجھے بس اس وقت غصہ آ گیا تھا، اور یہ میری بات اب پیار سے نہیں سمجھتی۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن یہ نہیں مانتی۔ صوفے پر بیٹھتی تائی امی اور کہرام اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تائی امی نے گہرا سانس لیا، پر جو بھی ہے کہرام، تم نے یہ سب کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ کہرام نے سر کو جنبش دی، اور اب میں یہی کروں گا۔ آپ آج ہی چاچو کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی، ان سے بات کریں، انہیں کہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور نکاح جتنی جلدی ہو سکے اتنا مناسب ہوگا۔ میری خواہش اس جمعے کی ہے، باقی آپ چاچو سے پوچھ لیجئے گا، میں بی جان سے بات کر لوں گا۔ امی کو اس کی بات پر دھکا لگا۔ ایک دم سے نکاح؟ کہرام نے سر ہلایا۔ مجھے اب اس پر اعتبار نہیں ہے۔ آپ لوگ نکاح کر دیں، پھر یہ مکمل طور پر میری ہوگی۔ رخصتی بے شک بعد میں لے لیں گے، لیکن آپ میرا نکاح کریں اور اسے لے کر باہر آئیں۔ میں گاڑی میں آپ دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، اور امی کا سر صبح ہی صبح دکھنے لگا تھا۔ تائی امی نے بیا کا حلیہ درست کیا، اس کے ہاتھ منہ دھلوائے، اور پھر وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر اسے لے کر بیٹھی، سمجھاتی رہیں کہ وہ حویلی جا کر کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ اس حالت میں اسے گھر بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ بیا ناسمجھی میں آج والے واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتا دے۔ جو ہو گیا اسے کہیں باہر ہی چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ نہ تائی امی کسی سے یہ ذکر کریں گی کہ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی، اور نہ ہی اس بات کا ذکر کریں گی کہ بیا شادی کے لیے کیوں مان گئی۔ کہرام سے تو انہیں ویسے ہی بہت غصہ تھا کہ اس نے بیا کے ساتھ ایسا سلوک کیا، پر کہرام کی ضد کو بھی وہ جانتی تھی۔ اب اس نے جو ٹھان لیا تھا وہ اسے پورا کر کے ہی ہٹے گا۔ اور تائی امی کو اپنا آپ چکی کے 2 پارٹوں میں موجود لگ رہا تھا۔ وہ پس رہی تھی، ایک طرف ان کا لاڈلا تھا اور دوسری طرف ان کی لاڈلی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ تائی امی نے بیا کی امی سے بات کر لی تھی۔ وہ انہیں بتا چکی تھی کہ جب کہرام نے یہ ذکر کیا کہ بیا اس کے ساتھ ہے تو انہوں نے بیا کو حویلی بلوا لیا۔ بیا کو وہ شام میں ہی بھیجیں گی۔ زبیدہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔
پہلے اتفاقاً کہرام کو بیا ملی اور پھر اتفاق سے سعدیہ بیگم کو بیا اور کہرام کا پتہ چل گیا، پر وہ سب کچھ سر سے جھٹک کر اپنی جیٹھانی کی بات مان گئی۔ بیا کو تائی امی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پری اور نرمین بھی بیا سے نہیں ملی تھی۔ کمرے میں لا کر تائی امی نے اس کے گال کے اوپر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، تم ابھی آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اور بیا میں نے تمہیں سمجھایا ہے نا کہ تم آج والے واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گی، اور شاہ جو کر رہے ہیں وہ مان جاؤ۔ تم دونوں کی شادی تو ہو کر رہے گی، سارے خاندان والے یہی چاہتے ہیں، تو تم ضد مت کرو، نہ اپنے لیے مشکلیں کھڑی بڑھاؤ۔ تم جانتی ہو اگر درمیان والے چند مہینے نکال دیں تو کہرام کے لیے تم سب سے لاڈلی ہو۔ اس نے آج سے پہلے تم سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور اب ایسا ہو گیا ہے کیونکہ تم اسے مسلسل اذیت دے رہی ہو، تم بار بار اس کے زخموں کو ادھیڑتی ہو۔ اس نے جو کیا میں مانتی ہوں تمہاری نظر میں گناہ ہے، پر میری نظر میں وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ اس کی غلطی تھی جس پر وہ پشیمان ہے، اور سیما کی موت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سیما کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر رکی، گہرا سانس لیا، بیا کی پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میں یہاں پر تمہیں زیادہ کچھ نہیں سمجھانا چاہتی، پر اب میں تم سے یہی چاہوں گی کہ تم کہرام کو مزید غصہ مت دلاؤ۔ وہ جو کہہ رہا ہے مان لو، اسی میں سب کی بھلائی ہے، اور اب تم آرام کرو، کسی سے کوئی بات مت کرنا۔ بیا خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل کو اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لیا تھا۔ اے سی فل سپیڈ سے چل رہا تھا، اور صبح سے رو رو کر وہ بالکل تھک گئی تھی، اس لیے لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اور پھر شام میں جب حویلی کے تمام لوگ لان میں بیٹھے نرم ٹھنڈی پروائی کو محسوس کرتے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تو حویلی کا بڑا سا گیٹ کھلا، اور وہاں سے ایک کم عمر لڑکی اور ایک قدرے ادھیڑ عمر خاتون گہرے میک اپ اور گھنی گھنی جولری کے ساتھ شرماتی گھبراتی اندر داخل ہوئیں۔ سب لوگوں کی گردنیں اسی طرف گھومی۔ کہرام بھی آج آفس نہیں گیا تھا۔ بیا بھی لان میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، لیکن جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کی دنیا ہی لٹ گئی۔ اس کی دوست پلوشا، جس سے اس نے 20,000 ادھار مانگے تھے، وہ اپنی امی کے ساتھ حویلی پہنچ گئی تھی۔ بیا کا بے ساختہ دل بند ہونے لگا۔ یہ مجھ سے پیسے لینے یہاں تک آ گئی؟ بیا کا سر چکرایا۔ باقی سب ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو لان میں کرسیوں کے قریب آ گئی تھی۔ پلوشا کی امی نے سب کو سلام کیا، پھر گلا کھنکار کر بولی، انہوں نے بیا کو دیکھ لیا تھا۔ میں بیا کی دوست کی امی ہوں، وہ میں یہاں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ کہرام جو چائے پی رہا تھا اسے ٹھسکا لگا۔ اس کے کھانسنے پر پلوشا کی امی کی آنکھیں کہرام شاہ کے وجود سے الجھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ستائش سمٹ آئی۔ تبھی پلوشا ان کے کان کے قریب ہوئی، یہی ہے وہ روڈ اینڈ ہینڈسم آدمی، بیوی مرنے کے بعد تو یہ اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے، اس کا یہ روبدار حلیہ، اف میری تو جان نکل رہی ہے امی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنی امی کے کان میں سرگوشی کی، اور امی کو اس کی بات سے 1% بھی اختلاف نہیں تھا کہ کہرام سچ میں بے حد جاذب نظر تھا، اور اس کے پیچھے موجود اس کی بڑی سی حویلی۔ امی نے بھی ٹھنڈی آہ بھری۔ پھر اگلا بم پوری حویلی پر پھوٹا۔ ہمیں بیا نے بتایا کہ آپ کو آپ کے پوتے کی شادی کے لیے مناسب لڑکی کی ضرورت ہے، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ یہ ہے میری بیٹی پلوشا۔ انہوں نے پلوشا کو کوہنی سے پکڑ کر اپنی طرف ایسے کیا جیسے کمپنی نے کوئی نیا ماڈل لانچ کیا ہو۔ دادا ابو جو اخبار میں سر دیے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر گر گیا۔ نرمین اور پری جو چائے کے بعد بیا کو گھور رہی تھی کہ وہ کب سے آئی ہوئی ہے اور ان سے بات تک نہیں کی، ان دونوں نے اپنا دل پکڑ لیا۔ کہرام کا چائے سے منہ جل گیا۔ اس نے بدمزگی سے کپ کو پٹخ کر ٹیبل پر رکھا۔ تائی امی کا سر چکرانے لگا۔ دادی اماں کا منہ حیرانی سے کھل گیا، اور بیا مجرموں کی طرح چہرہ جھکا کر بیٹھ گئی۔ صدمے کے بعد کا لمحہ وہ تھا جب سارے حویلی والے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اور ان سب نگاہوں میں دو آنکھیں جل رہی تھی جن کی تپش بیا اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ امی مجھے بچا لیں،
اس نے بے ساختہ اپنی امی کو یاد کیا تھا۔ جاری ہے۔ اف تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔